प्यारी जमीन। पर्ल एसबक के नॉवेल द गुड अर्थ का उर्दू तर्जुमा। 16वां हिस्सा। आज तक वांगलुंग को इस किस्म का गुस्सा न आया होगा। यह सच है कि दौलत के साथ उसमें वो झिझक न रही थी जो किसानों में होती है। बात बात पर उसे जोश आता था और शहर में भी वो अपनी अकड़ से बाज न आता था। लेकिन यह वो गुस्सा था जो एक मर्द के दिल में दूसरे मर्द के खिलाफ किसी महबूबा की खातिर भड़कता है। और जब वांगलुंग को ख्याल आया कि यह मर्द उसका सगा बेटा है तो उसे रूह फरसा वहशत होने लगी। दांत कटकटाते हुए वो बाहर आया और एक लपलपाता हुआ बांस तोड़कर उसकी पत्तियां साफ की। यह बांस सुबक और सख्त था और अब इसमें कोई पत्ती न थी। पंजे दबाते हुए वो आगे बढ़ा और एक बैग पर्दा खींचकर अलग कर दिया। उसका बेटा खड़े खड़े कमल को देख रहा था जो हौज के पास एक तिपाई पर बैठी हुई थी। कमल एक नजर अफरोज रेशमी लिबादे में मलबूस थी और आज तक उसने सुबह के वक्त उसे इस छब में न देखा था। वो दोनों राजो नियाज की बातें कर रहे थे। औरत मुस्कुराकर टेढ़ी चितवन से नौजवान को देखती और दोनों ऐसे मगन थे कि उन्हें वांगलुंग की भनक भी न मिली। उसका चेहरा बेरंग हो गया था और होंठ और चढ़ाए थे। हाथ में बांस थरथरा रहा था। फिर भी उन दोनों को उसकी आहट न मिली और कभी न मिलती अगर कोयल नागेहां इधर न आ निकलती और उसे देखकर चीख न पड़ती। वांगलुंग लड़के पर झपट पड़ा और उसे ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया। हालांकि लड़का दराज कद था मगर बाप का जिस्म मेहनत की वजह से मजबूत और गठीला था। लड़के को उसने पीटते पीटते लहूलुहान कर दिया। कमल ने रोते हुए उसके बाजू थाम लिए। पहले तो वांगलुंग ने उसे धक्का दिया, लेकिन जब वो फिर चींची करती हुई उससे लपट झपट करने लगी तो उसने उसकी भी खूब मरम्मत की और उसे भागते ही बनी। लड़के को उसने इतना पीटा कि वो अपने जख्मी चेहरे को मुंह में छुपाए हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब वांगलुंग का हाथ रुका तो वो बुरी तरह हाँप रहा था और पसीने में शराबोर हो गया था। उसे ऐसी कमजोरी महसूस हो रही थी गोया अभी बीमारी से उठा हो। बेद फेंक कर उसने हाँपते हुए अपने बेटे से कहा, अपनी कोठरी में जा और तब तक वहां से निकलने का नाम न ले जब तक मैं तुझे यहां से दफान करने का इंतजाम न कर लूं, वरना तेरी जान की खैर नहीं। लड़का चुपचाप उठकर चल दिया। वांगलुंग कमल की तिपाई पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और सर हाथों में छुपा हुआ था और सांस बिल्कुल फूल गया था। कोई उसके करीब न आया और वो तब तक अकेले बैठा रहा जब तक दम में दम न आ गया। देर के बाद उसका गुस्सा ठंडा पड़ा और वो अपने आपे में आया। जब वो उठा तो निढाल हो गया था। कमरे में कमल पलंग पर लेटी हुई जार जार रो रही थी। वांगलुंग ने उसका मुंह अपनी तरफ किया तो उस पर बेद की उठी हुई परतें झलक रही थी। यह कहते हुए उसका दिल भर आया, तू कभी अपनी आवारगी से बाज न आएगी क्यों? अब तो मेरे बेटों को बदमाशी सिखा रही है। यह सुनकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब लड़के को तन्हाई महसूस होती तो वो यहाँ आ जाता और तुम कोयल को कसम देकर पूछ लो जो कभी उसने मेरे पलंग की पट्टी भी छुई हो। सहमते हुए उसे कनखियों से ताक कर बड़ी मासूमियत से वो उसके हाथ भींचने लगी और अपने चेहरे पर रखकर बोली, देखो तुमने अपनी कमल के साथ क्या किया। दुनिया में तुम्हारे सिवा मैं किसी मर्द को नहीं जानती। अगर वो तुम्हारा बेटा है तो हुआ करे, मुझे उससे क्या गरज। कमल की अश्कबार आंखें और उसकी तरफ उठी तो वांगलुंग कराह पड़ा, क्योंकि उस औरत के हुस्न के आगे वो बेबस था और उस घड़ी भी उसकी मोहब्बत कम न हो सकी। तुरफा यह कि उसे अफसोस होने लगा कि यह भेद मुझ पर क्यों खुला। अगर मुझे इसका इल्म न होता तो अच्छा था। एक आह भरकर वो बाहर चल दिया और अपने बेटे की कोठरी के आगे रुक कर बोला, अपना बोरिया बंधना बांधो और कल दक्कन की राह लो। वहां जो जी चाहे करना और तब तक घर का रुख न करना जब तक मैं न बुलाऊं। बाहर ओलान अपने शौहर के किसी कपड़े में पैबंद लगा रही थी। उसे सामने से गुजरते हुए देखकर भी वो कुछ न बोली और यूं चुप रही गोया इस मार धाड़ और हाय पुकार की उसे कोई खबर ही न थी। गो सूरज सर पर आ गया था, लेकिन वांगलुंग ने अपने खेतों में जाकर दम लिया। लेकिन वो ऐसा थक गया था गोया दिन भर काम करता रहा हो। बाब 25।
جب بڑا بیٹا جا چکا تو وانگلنگ کو محسوس ہوا کہ گھر کی آب و ہوا اعتدال پر آ گئی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ دل میں وہ خوش ہوا کہ چلو ایک مصیبت ٹلی، اب مجھے اپنے دوسرے بچوں کی دیکھ ریکھ کی فرصت ملے گی، کیونکہ کھیتی باڑی کے جھگڑوں نے آج تک اسے اتنی مہلت ہی نہ دی تھی کہ دوسرے بچوں کی خبرگیری کرے۔ اب اس نے تہیہ کیا کہ چھوٹے بیٹے کو جلد مدرسے سے نکال کر کسی روزگار سے لگا دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس پر بھی جوانی کا بھوت چڑھا تو گھر میں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ وانگلنگ کے چھوٹے اور بڑے بیٹے میں بود مشرقین تھا۔ بڑا بیٹا اپنی ماں پر پڑا تھا اور اہل شمال کی طرح گٹھیلا اور لمتڑنگ تھا، اور اس کے چہرے پر سرخی تھی، لیکن چھوٹا پستہ قد، دبلا پتلا اور زرد رو تھا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو وانگلنگ کو بڑے میاں کی یاد دلاتی تھی۔ یہ تیز، چالاک اور شریر آنکھیں تھیں جس میں موقع موقع سے خبث کی جھلک بھی آ جاتی تھی۔ وانگلنگ نے سوچا، یہ لڑکا کاروبار کے لیے پیدا ہوا ہے، میں اسے اسکول سے نکال کر اناج منڈی میں کہیں کام سے لگوا دوں، اس کے وہاں رہنے سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب میں اناج بیچنے لے جاؤں گا تو وہ ترازو پر نظر رکھ سکتا ہے اور تھوڑی سی ڈنڈی بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے ایک روز اس نے کوئل سے کہا، میرے بڑے بیٹے کے سسرے سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ہم دونوں کا خون آگے چل کر ملنے والا ہے تو وہ میرے ساتھ شراب کا ایک پیالہ کیوں نہ پی لیں۔ کوئل نے لوٹ کر کہا، جب بھی آپ چاہیں وہ بخوشی مل سکتے ہیں، آج دوپہر کو ہی آپ وہاں شراب پینے کیوں نہ چلے جائیں، یا آپ کہیں تو وہ خود یہاں تک چلے آئیں۔ لیکن وانگلنگ سوداگر کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر قسم کی تیاری درکار تھی۔ اس لیے نہا دھو کر اور ریشم کا لبادہ پہن کر وہ کھیتوں سے ہو کر اس کے ہاں چل پڑا۔ کوئل کی ہدایت کے مطابق وہ پلوں والی سڑک سے گیا اور وہاں اس مکان کے سامنے رک گیا جس پر لیو کا نام کندہ تھا۔ خود تو وہ نہ پڑھ سکا، لیکن پل کے داہنے 2 مکان چل کر وہ دروازے کو پہچان گیا اور راہگیروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لیو کا نام ہے۔ یہ لکڑی کا دروازہ خاصا شاندار تھا۔ وانگلنگ نے اس پر دستک دی۔ ایک نوکرانی نے ایپرن سے اپنے گیلے ہاتھ پہنچتے ہوئے آنے والے کا نام دریافت کیا۔ نام سنتے ہی اس کی آنکھیں کھل پڑیں اور ہاتھوں ہاتھ اسے پہلے دالان میں لائی جہاں مردانہ تھا۔ ایک کمرے میں لے جا کر اس نے بسد احترام اسے بٹھایا، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہ بر کا باپ ہے۔ پھر وہ اپنے آقا کو خبر کرنے چلی گئی۔ وانگلنگ نے غور سے ادھر ادھر نظر ڈالی، کبھی پردوں کے کپڑے کو اور کبھی میز کی لکڑی کو چھو کر دیکھا۔ وہ خوش ہوا، کیونکہ ساز و سامان سے دولت کی بہتات تو نہیں مگر خوشحالی عیاں تھی۔ اسے امیر زادی بہو پسند بھی نہ تھی، مبادا وہ نافرما بردار اور نک چڑھی ہو، نئے نئے کپڑے لتے کے لیے ضد کرے اور بیٹے کو اپنے ماں باپ سے جدا کر دے۔ اس کے بعد وانگلنگ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں کسی کے بھاری بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک معمر مگر مضبوط آدمی اندر داخل ہوا۔ وانگلنگ نے اٹھ کر سلام کیا اور دونوں نے جھک کر کورنش کی۔ اس دوران میں کنکھیوں سے دونوں ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے اور ایک دوسرے کو پسند کیا، کیونکہ دونوں خوشحال اور شریف تھے۔ پھر بیٹھ کر وہ گرم شراب پینے لگے جو نوکرانی نے ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ پہلے تو ان میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، فصل، موسم اور بازار کا چرچا رہا۔ آخر میں وانگلنگ نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک غرض سے آپ کے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ کو میری تجویز پسند نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو اپنی اناج منڈی میں کسی نوکر کی ضرورت ہے تو میرا چھوٹا بیٹا حاضر ہے، وہ بڑا سیانہ اور سرتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر اس قصے کو چھوڑیے۔ سوداگر نے ہنس کر جواب دیا، میں خود ایک ہوشیار نوجوان کی تلاش میں تھا، شرط بس یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکتا ہو۔ اب وانگلنگ نے گھمنڈ سے کہا، میرے دونوں بیٹے عالم فاضل ہیں، کوئی عبارت غلط ہو تو وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حرف کا مصدر چوبی ہے اور کس کا آبی۔ لیو بولا، یہ اچھی بات ہے، جب اس کا دل چاہے یہاں آ جائے۔ جب تک وہ کاروبار کے گر سے واقف نہ ہو جائے اسے محنتانے میں روٹی کپڑے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اگر وہ کام کا آدمی معلوم ہوا تو سال بھر بعد میں اسے 1 روپیہ ماہوار دوں گا، 3 سال بعد اسے 3 روپیہ ماہانہ ملے گا، اس کے بعد اسے کار آموزی کی ضرورت نہ رہے گی اور وہ اپنی قابلیت کے مطابق آگے بڑھ سکے گا۔
اس محنتانے کے علاوہ بیچنے اور خریدنے والوں سے وہ جو دلالی وصول کر سکے گا وہ اسی کی ہوگی۔ اس کے ملنے نہ ملنے کا انحصار اس کی ہوشیاری پر ہے۔ میں ذمہ نہیں لے سکتا۔ میں یہ کروں گا کہ اپنے رشتے کی خاطر اس لڑکے سے کوئی ضمانت طلب نہ کروں گا۔ وانگ لونگ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور ہنس کر بولا، اب ہماری دوستی مسلم ہے۔ یہ تو کہیے میری چھوٹی بیٹی کے لیے آپ کے گھر کوئی لڑکا ہے یا نہیں؟ سوداگر جی کھول کر ہنسا، کیونکہ وہ خوش خور بھی تھا اور فربا اندام بھی۔ میرے دوسرے بیٹے کی عمر ابھی 10 سال ہے، اس کی منگنی نہیں ہوئی۔ صاحبزادی کتنی بڑی ہیں؟ وانگ لونگ نے شاد ہو کر جواب دیا، اس کی 10ویں سالگرہ ہونے والی ہے، غنچے کی سی حسین ہے۔ اب وہ دونوں ہنسے اور سوداگر نے پوچھا، کیا ہم دونوں دوہری رسی سے بندھ جائیں گے؟ وانگ لونگ نے اس سے زیادہ زبانی کہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ایسے معاملات میں یہیں تک گفتگو ہو سکتی تھی۔ سلام کر کے وہ خوش خوش یہ سوچتے ہوئے لوٹ آیا کہ یہ سودا بھی پٹ جائے گا۔ گھر آ کر اس نے چھوٹی بیٹی کو دیکھا کہ وہ کیسی شکیل ہے، اور ماں نے اس کے پاؤں شکنجے میں کس دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہولے ہولے اٹھلاتی پھرتی تھی۔ لیکن غور سے دیکھنے پہ وانگ لونگ نے اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پائے۔ اس کا چہرہ عمر کے اعتبار سے بہت کملایا ہوا اور سنجیدہ تھا۔ اسے اپنی گود میں کھینچ کر باپ نے پوچھا، تم رو کیوں رہی تھی؟ لڑکی نے سر جھکا کر کوٹ کے ایک بٹن کو سہلاتے ہوئے شرمائی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ اماں ہر روز میرے پاؤں میں ایک کپڑا اس زور سے کس دیتی ہیں کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی۔ وانگ لونگ کو تعجب ہوا، میں نے آج تک تمہیں روتے نہ دیکھا تھا۔ لڑکی نے سادہ لوہی سے جواب دیا، جی نہیں، اماں نے یہ کہہ کر مجھے زور سے رونے سے منع کر دیا تھا کہ تیرے ابا بہت نرم دل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا درد ان سے دیکھا نہ جائے اور وہ پاؤں کھلوا دیں، پھر تیرا شوہر تجھ سے محبت نہ کرے گا جس طرح تیرے ابا مجھ سے نہیں کرتے۔ لڑکی نے اسی سادگی سے یہ بات دہرائی جیسے کوئی بچہ قصہ سنا رہا ہو، لیکن وانگ لونگ کے دل میں یہ نشتر سا چبھا کہ اولان نے بیٹی سے یہ کہا کہ اس کی ماں کو اس کا باپ نہیں چاہتا۔ اس نے جلدی سے کہا، آج ہی تمہارے لیے ایک چھیل چھبیلے بر پر میری نگاہ پڑی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کوئل معاملہ طے کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ سنتے ہی لڑکی نے مسکرا کر سر جھکا لیا، اور ایک آنے واحد میں بچپن اس پر سے گزر گیا اور شباب آ گیا۔ اسی شام کو وانگ لونگ نے کوئل سے کہا، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ معاملہ پٹ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن رات کو کمل کے پاس اچھی نیند نہ آئی۔ جاگ کر وہ اپنی زندگی پر غور کرنے لگا، اور اسے اولان کا خیال آیا کہ یہی اس کی پہلی بیوی تھی اور کس وفاداری سے ہمیشہ اس کی خدمت کرتی رہی ہے۔ پھر بچی کا کہا یاد کر کے وہ اداس ہو گیا، کیونکہ اپنی کم عقلی کے باوجود اولان اپنے شوہر کی فطرت سمجھ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی اس نے چھوٹے بیٹے کو شہر بھیج دیا اور چھوٹی بیٹی کی منگنی کرا دی۔ اس کی شادی کا جہیز اور گہنے کپڑے کی مقدار بھی طے پا گئی۔ اب وانگ لونگ کو اطمینان ہوا اور اس نے سوچا، خدا خدا کر کے میری اولاد کا انتظام ہو گیا۔ پگلی بٹیا دھوپ میں بیٹھ کر اپنی رسی سے عمر بھر کھیل سکتی ہے۔ رہ گیا سب سے چھوٹا بیٹا، سو اسے میں کھیتی کی تعلیم دوں گا، ہرگز اسکول نہ بھیجوں گا، کیونکہ 2 کی پڑھائی کنبے کے لیے کافی ہے۔ اسے فخر تھا کہ وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے، جس میں سے ایک عالم ہے، دوسرا سوداگر اور تیسرا زمیندار ہوگا۔ اب وہ بالکل بے فکر ہو گیا، اور اولاد کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہ رہی، لیکن رہ رہ کر ان کی ماں کا خیال اسے ستانے لگا۔ شادی کے بعد یہ پہلا اتفاق تھا کہ وانگ لونگ اپنی بیوی کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا۔ ان دنوں بھی جب وہ دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی، وانگ لونگ کے خیال کا دائرہ اس سے آگے نہ بڑھا تھا کہ وہ پہلی عورت ہے جسے وہ عورت کی حیثیت سے جانتا ہے۔ وہ اپنے کو سمجھانے لگا کہ ایک نہ ایک مصیبت پیچھے لگی رہی، مجھے تو آج تک مرنے کی بھی فرصت نہ ہوئی۔ اب اولاد کو ٹھکانے لگا کر اور زمین جائیداد کا پکا انتظام کر کے، سب سے زیادہ یہ کہ اس دن کی پٹائی کے بعد کمل کی کور کسر نکل جانے کے بعد اسے اتنی مہلت ملی کہ اولان کے متعلق اپنے خیالات کو یکجا کرے۔ اس مرتبہ اس نے اولان کو عورت کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اور نہ اس کی پیلی رنگت اور بری شکل پر اس کی نگاہ گئی۔ وانگ لونگ کی آنکھوں میں پشیمانی کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اولان کمزور ہو گئی تھی اور اس کا جسم سوکھ کر زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی رنگت ہمیشہ سے سانولی تھی،
اور کھیتوں میں کام کرتے کرتے اب مٹیالی پڑتی جاتی تھی، لیکن برسوں سے اس نے کھیت کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ کٹائی کے وقت کبھی چلی بھی جاتی ہو، لیکن 2-3 برس سے تو اس نے اس جانب کا رخ بھی نہ کیا تھا، کیونکہ وانگلنگ کو کھٹکا تھا کہ دنیا یہ نہ کہے کہ تم جیسے مالدار کو بیوی سے کام لینا کب زیب دیتا ہے۔ وانگلنگ یہ سوچنے کی زحمت کیوں کرنے لگا تھا کہ اولان خوشی خوشی گھر میں کیوں بیٹھنے لگی تھی اور اب اس کی چلت پھرت میں سستی کیوں آنے لگی تھی۔ سوچنے پہ اسے یاد آیا کہ کبھی کبھی پلنگ سے اٹھ کر اور تنور میں آگ جلاتے وقت وہ کراہا کرتی، اور جب وہ پوچھتا کہ تمہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ یک بیک چپ ہو جاتی۔ اسے اور اس کے پیٹ کے عجیب سے گھومڑے کو دیکھ کر وانگلنگ کو معلوم نہیں کیوں افسوس ہونے لگا۔ اپنے آپ کو وہ سمجھانے لگا، بیوی سے کوئی مرد ویسی محبت نہیں کرتا جیسی داشتہ سے، اور اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ میں نے کبھی اسے نہیں مارا، اور جب کبھی اس نے کچھ مانگا تو میں نے بے دریغ روپے دیے۔ پھر بھی بچی کا وہ بول اس کے دل میں چٹکی لیتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا سبب کیا ہے، کیونکہ جب وہ اس معاملے پر غور کرتا تو یہی پاتا کہ اس نے بحسن و خوبی فرائض شوہریت ادا کیے ہیں، اور وہ بہتیرے مردوں سے اچھا ہے۔ کیونکہ اپنی بے چینی کو وہ دبا نہ سکا، اس لیے جب کبھی وہ کھانا لے کر آتی یا سامنے سے نکلتی تھی وہ اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکتا۔ ایک روز کھانے کے بعد جب وہ فرش کو جھاڑنے کے لیے جھکی تو وانگلنگ نے دیکھا کہ کسی چھپے ہوئے درد کی وجہ سے اس کا چہرہ بے رنگ ہو گیا ہے۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر زیر لب کراہنے لگی اور پھر بھی جھاڑو دیتی رہی۔ وانگلنگ نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں یہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اولان نے منہ پھیر کر بے چارگی سے کہا، یہ وہی پرانا درد ہے جو مجھے پیٹ میں ہوا کرتا تھا۔ وانگلنگ نے اسے نظر بھر دیکھ کر چھوٹی بیٹی کو حکم دیا، تمہاری اماں بیمار ہیں، ان کے بدلے تم جھاڑو دیا کرو۔ اولان سے وہ ایسی مہربانی سے بولا جو برسوں سے مفقود تھی، تم جا کر لیٹ جاؤ، میں لڑکی سے کہہ دوں گا کہ تمہارے لیے گرم پانی لا دے، بستر سے نہ اٹھنا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں وہ آہستہ سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چلنے پھرنے کی آواز کچھ دیر آتی رہی اور لیٹ کر وہ کراہنے لگی۔ وانگلنگ بیٹھے ہوئے اس کی کراہ کو سنتا رہا، اور جب وہ ناقابل برداشت ہو گئی تو شہر پہنچاتا کہ کسی دواخانے کا پتہ چلائے۔ جس اناج منڈی میں اس کا چھوٹا بیٹا کارآموز تھا، اس کے ایک کارندے نے کسی دواخانے کا پتہ دیا اور وانگلنگ وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر چائے پیتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھا تھا۔ اس بوڑھے کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، ناک پر دھرے ہوئے پیتل کے چشمے پر الو کی آنکھوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی میلی کچیلی قبا کی لمبی آستینوں نے ہاتھوں کو بالکل چھپا لیا تھا۔ جب وانگلنگ نے مریضہ کی کیفیت سنائی تو ڈاکٹر نے منہ بنا کر میز کی دراز کھولی اور سیاہ کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پلندہ نکال کر کہا، میں چل کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اولان کے پلنگ کے قریب آ کر انہوں نے دیکھا کہ اس پر غنودگی طاری ہے، لب پر اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اوس کی طرح چمک رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا اور اپنا ہاتھ، جو لنگور کے ہاتھ کی طرح کالا اور سوکھا ہوا تھا، اس کی نبض کی طرف بڑھایا۔ دیر تک اس کا جائزہ لے کر اس نے سنجیدگی سے دوبارہ سر کو جنبش دی۔ تلی بڑھ گئی ہے اور جگر پر ورم آ گیا ہے، اس کے رحم میں سر برابر گلٹی آ گئی ہے اور آنتوں میں الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ دل بمشکل حرکت کر سکتا ہے اور اس میں یقیناً کیڑے پڑ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وانگلنگ کا دم رک سا گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے بوکھلا کر پوچھا، بہرحال تم اس کا علاج تو کرو، یا یہ ممکن نہیں ہے؟ باتوں کی بھنک سن کر اولان نے آنکھیں کھولی۔ درد کے مارے اسے نیند آ رہی تھی اور وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ بوڑھے ڈاکٹر نے جواب دیا، یہ معاملہ بہت نازک ہے، اگر تم تندرستی کی ضمانت نہ طلب کرو تو میں 10 روپیہ فیس لوں گا۔ میں تمہیں جڑی بوٹی کا نسخہ لکھ دوں گا، اس میں شیر کا دل اور کتے کا دانت حل کر کے ابالنا اور اسے پلا دینا۔ لیکن اگر تم کامل افاقے کی ضمانت چاہتے ہو تو میں 500 روپیہ کلدار لوں گا۔ جیسے ہی اولان نے یہ الفاظ سنے اس کے کان کھڑے ہو گئے اور بہزار دقت وہ بولی، نہیں، میری زندگی اتنی قیمتی نہیں، اس رقم میں اچھا کھیت مل سکتا ہے۔ یہ سن کر وانگلنگ کا دل افسوس سے پسیج گیا اور اس نے کہا،
میرے گھر میں موت داخل نہیں ہو سکتی، میں اتنی رقم ادا کرنے پر آمادہ ہوں۔ اب تو ڈاکٹر کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ علاج میں کامیابی نہ ہونے اور مریضہ کے مر جانے پر قانون کیا سزا دے گا، اس لیے پچھتا کر وہ بولا، اب جو میں اس کے پپوٹوں کی سفیدی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی جان کا ضامن میں 5,000 نقد سے کم میں نہ ہوں گا۔ وانگ لونگ معاملے کی نزاکت کو سمجھ کر مایوسی سے خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس نقد اتنی بڑی رقم نہ تھی اور زمین بیچے بغیر کہیں سے نہ مل سکتی تھی، لیکن وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ زمین بیچ کر بھی کچھ حاصل نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا اصل مفہوم یہ تھا کہ عورت جیتی نہ بچے گی۔ اس لیے وہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل آیا اور اسے 10 روپے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو وانگ اس اندھیرے باورچی خانے میں گیا جس میں اولان نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بتایا تھا۔ اب جو وہ وہاں نہ تھی تو وانگ لونگ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکتی تھی۔ کالی دیوار میں منہ چھپا کر وانگ لونگ بے اختیار رونے لگا۔ باب 26۔ لیکن اولان کی زندگی کا چراغ یک بے گل نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ عمر طبی کے وسط سے بھی نہ گزری تھی۔ جان جسم کو آسانی سے چھوڑنے پر رضامند نہ تھی اور وہ مہینوں بستر پر حیات و ممات کی کشمکش میں پڑی رہی۔ لامتناہی موسم سرما میں وہ بے ہلے جلے صاحب فراش رہی۔ اب پہلی مرتبہ وانگ لونگ اور اس کی اولاد کو اولان کی کمی کا احساس ہوا۔ اب انہیں وہ بات معلوم ہوئی جس پر آج تک ان کی نگاہ نہ گئی تھی، وہ یہ کہ گھر بھر کو وہ کتنا آرام پہنچاتی تھی۔ نہ کسی کو تنور جلانا آتا تھا، نہ کسی کے لیے یہ ممکن تھا کہ تلتے وقت مچھلی جلا نہ دے یا توڑ نہ دے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ کس سبزی کے لیے کون سا تیل موزوں ہے۔ باسی کھانا یا میز سے گرے ہوئے ٹکڑے یوں ہی پڑے رہتے، کوئی انہیں صاف نہ کرتا، حتیٰ کہ بدبو وانگ لونگ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی اور اس کی صفائی کے لیے یا تو وہ کوئی کتا بلا لاتا یا چھوٹی لڑکی کو جھاڑنے کی تاکید کرتا۔ بڑے میاں کی خدمت ماں کی جگہ سب سے چھوٹے بیٹے کے سپرد ہوئی۔ بڑے میاں اب گود کے بچے سے زیادہ بےکس ہو گئے تھے اور وانگ لونگ کسی طرح انہیں نہ سمجھا سکا کہ اولان چائے یا گرم پانی لے کر کیوں نہیں آتی یا انہیں اٹھتے بیٹھتے سہارا کیوں نہیں دیتی۔ جب وہ اسے پکارتا اور وہ نہ آتی تو وہ چڑچڑا ہو جاتا اور کسی بدمزاج بچے کی طرح چائے کی پیالی پھینک دیتا۔ بالآخر وانگ لونگ بڈھے کو اولان کے کمرے میں لے گیا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہ رونے لگا، کیونکہ اب وہ سمجھا کہ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ صرف دیوانی لڑکی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ حسب دستور رسی کے کھیل میں مشغول رہی۔ تاہم یہ ضروری تھا کہ کوئی اس کی خبر گیری کرے، رات کو سلائے یا کھلائے پلائے، دھوپ میں بٹھائے اور بارش ہو تو اندر لے آئے۔ کسی نہ کسی کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا تھا، لیکن خود وانگ لونگ کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ ایک بار رات بھر وہ باہر رہ گئی اور صبح کو وہ جاڑے میں کانپتی اور روتی بسورتی ہوئی ملی۔ وانگ لونگ کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے دونوں چھوٹے بچوں کو اس تغافل کی وجہ سے خوب کوسا، مگر پھر اس نے سوچا کہ بہرحال یہ بچے ہی ہیں اور ان سے یہ توقع عبث ہے کہ اپنی ماں کی جگہ لے لیں۔ پھر اس سے کچھ نہ کہا گیا۔ اس دن کے بعد اس بیچاری کی نگہداشت اس نے اپنے ذمے لی۔ جب بارش یا برف باری ہوتی یا آندھی آتی تو وہ اسے اندر لا کر تنور کے پاس بٹھاتا۔ سردیوں بھر اولان کی زندگی اور موت کا مرحلہ طے نہ ہوا اور اس اثنا میں وانگ لونگ نے زمین سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ سارا کام اس نے چنگ کے سپرد کر دیا۔ کمال ایمانداری سے وہ اپنی خدمت انجام دیا کرتا اور صبح شام اولان کی مزاج پرسی کے لیے آتا۔ آخر وانگ لونگ اس طریقے سے تنگ آ گیا کیونکہ وہ دن میں 2 مرتبہ اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا کہ آج اس نے چوزے کی یخنی پی یا آج اس نے چاول کی لپسی کھائی۔ اس لیے اس نے چنگ کو آئندہ مزاج پرسی کے لیے نہ آنے کا حکم دیا اور کہا تم جی لگا کر کام کرو، یہی بہت ہے۔ تیز و تند سرما کی راتوں میں اکثر وانگ لونگ مریضہ کے پلنگ پر بیٹھا رہتا۔ اگر اسے سردی لگتی تو وہ انگیٹھی میں آگ بھر کر اس کے پاس رکھ دیتا، لیکن ہر مرتبہ وہ کمزور آواز میں بڑبڑاتی، کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ یہ سنتے سنتے اس کے کان پک گئے اور ایک روز وہ گرج پڑا، میں یہ نہیں سن سکتا، اگر ساری زمین بیچ کر بھی تمہیں بحال کر سکوں تو اس پر بھی آمادہ ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور ہانپتی ہوئی بولی،
نہیں، میں تمہیں یہ نہ کرنے دوں گی، مجھے تو کسی نہ کسی دن مرنا ہی ہے، مگر یہ زمین جاویدانی ہے۔ وانگ لونگ اس کی زبان سے موت کا لفظ نہ سن سکتا تھا اور اس کا ذکر چھڑتے ہی اٹھ کر باہر چلا گیا، تاہم وہ جانتا تھا کہ اولان کا آخری وقت قریب ہے اور اسے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ سو وہ ایک روز شہر تابوت گر کی دکان میں گیا اور سینکڑوں تیار شدہ تابوتوں کو دیکھ بھال کر ایک کا انتخاب کیا جو سیاہ و سخت لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ تابوت گر نے کائیاں پن سے کہا، اگر 2 خریدو تو قیمت میں 1/3 کی تخفیف ہو جائے گی۔ اپنے لیے بھی آپ ایک کیوں نہ خرید لیں، آپ کو بھی اطمینان رہے گا کہ عاقبت کا رخت سفر درست ہو گیا۔ وانگ لونگ نے کہا، نہیں، میرا انتظام میرے بیٹے کریں گے۔ لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کا خیال آیا کہ دیر سویر ان حضرت کو بھی تابوت کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ بولا، لیکن میرے ابا بھی زیادہ نہ جئیں گے، کیونکہ نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لہٰذا میں 2 کیوں نہ خرید لوں۔ دکاندار نے دونوں تابوتوں کو از سر نو رنگ کروا کر وانگ لونگ کے گھر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ لوٹ کر وانگ لونگ نے اولان کو یہ خبر سنائی اور وہ خوش ہوئی کہ میاں نے تجہیز و تکفین کا اتنا اچھا انتظام کر دیا۔ روز وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، ان میں زیادہ بات چیت نہ ہوتی کیونکہ ایک تو وہ کمزور تھی، پھر یہ بھی تھا کہ آپس میں کبھی وہ دیر تک باتیں کرنے کے عادی نہ تھے۔ وانگ لونگ اس طرح دم سادھے رہتا کہ اولان کو بسا اوقات یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے، تب وہ زور زور سے اپنے بچپن کا ذکر کرتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مرد نے اپنی عورت کے دل میں جھانکا ہو، حالانکہ اولان کے جملے اکھڑے اکھڑے سے ہوتے تھے۔ گوشت میں دروازے تک پہنچا جاؤں گی، کیا میں خود نہیں جانتی کہ میں کتنی بدصورت ہوں؟ پھر بھلا میں سرکار میں پیش ہونے کی ہمت کیسے کروں؟ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگتی، مجھے نہ مارو، میں کبھی کھانے میں ہاتھ نہ ڈالوں گی۔ اتنے میں اس کی ہچکیاں بندھ جاتی، ابا، اماں، مجھے معلوم ہے کہ مجھ جیسی صورت حرام سے کوئی محبت نہ کرے گا۔ جب وہ خواب میں یوں بڑبڑاتی تو وانگ لونگ کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا اور اس کے سخت ہاتھ کو سہلانے لگتا جو ایسا سنگین ہو گیا تھا گویا کسی مرد کا ہاتھ ہو۔ اس کا دکھ بڑھ جاتا کیونکہ اولان جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وقت وانگ لونگ کی تمنا ہوتی کہ کاش اولان کو میرے اخلاص کا احساس ہو جائے، لیکن یہ دیکھ کر وہ آپ اپنے پہ کتنا نادم ہوتا کہ کمل ایک معمولی سی ادا سے اس کے دل پر جتنا اثر کر سکتی ہے، اس کا عشر عشیر بھی اولان کو حاصل نہیں۔ اس بے حرکت اور سخت ہاتھ کو چھوتے وقت بھی اس کے دل میں کوئی چاہت نہ ہوتی، بلکہ رحم کا جو جذبہ پیدا ہوتا وہ بھی گھن سے دب سا جاتا تھا۔ اسی سبب سے وہ اولان سے زیادہ مہربانی سے پیش آنے لگا۔ سفید مچھلی اور گوبھی کے پھول کا شوربہ بھانت بھانت کی مقویات کے ساتھ کھلانے لگا۔ یہی نہیں بلکہ موت کے اس طویل نظارے سے اس کے دماغ پر جو خستگی چھا جاتی، اسے دور کرنے کے لیے جب وہ کمل کے ہاں جاتا تو اس کی صحبت کو بھی بے لطف پاتا، کیونکہ وہاں بھی اسے ہمیشہ اولان کا خیال رہتا، اور کمل کو بازوؤں میں لینے کے بعد جب اس کی یاد آتی تو ان کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ لیکن کبھی کبھار اولان کو اپنا اور اپنے گرد و پیش کا ہوش آتا، اور ایسے ہی ایک موقع پر اس نے کوئل کو آواز دی۔ انتہائی حیرت کے عالم میں وانگ لونگ نے اس عورت کو طلب کیا۔ جب وہ آئی تو اولان نے کانپتے ہوئے بازوؤں کے سہارے اپنے کو اٹھایا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، یہ سچ ہے کہ تم بڈھے نواب کی داشتہ تھیں اور لوگوں میں تمہاری صورت شکل کا چرچا تھا، لیکن مجھے بیوی اور ماں ہونے کا فخر حاصل ہے اور تم اب بھی نری باندی کی باندی ہی ہو۔ کوئل نے اس کا ترکی بترکی جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وانگ لونگ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے باہر لا کر سمجھایا، اس بیچاری کو خود اپنے کہے کا ہوش نہیں۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں گیا تو اب بھی اولان کا سر اس کے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ بولی، میری موت کے بعد اس عورت یا اس کی مالکن کو میرے کمرے میں نہ آنے دیا جائے اور نہ وہ میرے سامان کو ہاتھ لگائیں۔ اگر ایسا ہوا تو میری روح بھوت بن کر سب کو ستائے گی۔ پھر اس کا سر تکیے پہ گر پڑا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ لیکن نوروز سے ایک دن پہلے یک بیک اس کی حالت سدھری، جیسے بجھتے بجھتے چراغ کی لو بھڑک اٹھے۔ مدت سے اس کی طبیعت ایسی بحال نہ ہوئی تھی اور بستر پر بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کنگھی چوٹی کرنے لگی۔
پینے کے لیے اس نے چائے مانگی، اور جب وانگلنگ آیا تو وہ بولی، لو نوروز سر پر آ گیا اور گھر میں نہ گوشت ہے نہ کیک۔ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، میں اس لونڈی کو تو باورچی خانے میں نہ گھسنے دوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم میری بڑی بہو کو بلا بھیجو۔ اب تک میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جب وہ آ جائے تو میں سب سمجھا دوں گی۔ حالانکہ اس سال وانگلنگ کو تہواروں کا دھیان نہ تھا، مگر اولان کی بحالی سے وہ خوش ہوا۔ کوئل کو اس نے فوراً لیو سوداگر کے پاس بھیجا کہ اسے مرض کی نزاکت کا واسطہ دے کر سمجھائے۔ بارے جب سوداگر نے سنا کہ اولان کسی گھڑی کی مہمان ہے اور شاید سردیوں بھر بھی نہ جیے تو وہ راضی ہو گیا، کیونکہ اب اس کی بیٹی کی عمر 16 برس تھی اور اس سے بھی کم عمر لڑکیاں سسرال چلی جاتی تھیں۔ لیکن اولان کی وجہ سے جشن نہ ہوا۔ بہو چپ چاپ ایک پالکی میں آئی اور اس کے ساتھ ماں اور بوڑھی دایا کے سوا کوئی نہ تھا۔ بہو کا ہاتھ اولان کے ہاتھ میں دے کر اس کی ماں لوٹ گئی، بس اس کی خدمت کے لیے دایا رہ گئی۔ بچوں نے اپنا کمرہ بہو کے لیے خالی کر دیا اور سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ خلاف آداب ہونے کے سبب سے وانگلنگ بہو سے ہم کلام تو نہ ہوا، مگر اس کے سلام کا جواب وہ سنجیدگی سے دیتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا، کیونکہ وہ اپنے فرائض سے واقف تھی اور آنکھیں جھکا کر دبے پاؤں آتی جاتی تھی۔ علاوہ بری صورت شکل کی خاصی اچھی تھی، ایسی پری جمال بھی نہ تھی کہ اپنے حسن پر اترائے۔ وہ ادب قاعدے کا پاس رکھتی تھی۔ اولان کی تیمارداری میں وہ مصروف رہتی اور اسے وانگلنگ کو اطمینان ہوتا کہ اس کے پاس کوئی عورت تو ہے۔ سب سے زیادہ مسرت اولان کو تھی۔ 3-4 روز اولان اس پہ مگن رہی، پھر اسے ایک دوسری بات کا خیال آیا۔ جب صبح وانگلنگ پوچھنے آیا کہ رات کیسی بسر ہوئی تو وہ بولی، مرنے سے پہلے میری ایک اور آرزو ہے۔ اس پر مرد نے بگڑ کر کہا، تم موت کے ذکر سے مجھے خوش کرنا چاہتی ہو کیوں؟ اولان مسکرائی، اور یہ وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو آنکھوں تک پہنچنے کے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ موت یقینی ہے کیونکہ میں اسے رگ رگ میں محسوس کرتی ہوں، لیکن میں تب تک نہیں مرنا چاہتی جب تک میرا بڑا بیٹا گھر نہ لوٹ آئے اور اس لڑکی سے شادی نہ کر لے۔ کیسی سعادت مند بہو ہے کہ ہمیشہ میری تیمارداری میں رہتی ہے۔ جب شدت درد سے میں پسینے پسینے ہو جاتی ہوں تو لپک کر گرم پانی سے میرا منہ دھلاتی ہے۔ میری موت قریب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا لخت جگر گھر لوٹ کر اسے بیاہے، پھر خوشی خوشی میری جان نکل جائے گی کہ ہمارے پوتے اور بڑے میاں کے پڑ پوتے کا سامان ہو گیا۔ اولان کے لیے یہ تقریر لمبی تھی اور تندرستی کے زمانے میں بھی وہ ایک ساتھ اتنے الفاظ نہ بولا کرتی تھی، اور اس وقت اس کی آواز بھی ایسی پاٹدار تھی کہ مہینوں سے نہ تھی۔ وانگلنگ اس کے دم خم پر ایسا مسرور ہوا کہ کسی طرح انکار نہ کر سکا، گو کہ بڑے بیٹے کی شادی وہ دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا اور اس کی تیاری کے لیے وقت درکار تھا۔ چنانچہ اس نے تپاک سے کہا، تمہاری مرضی ہے تو مجھے عذر نہیں۔ آج ہی میں دکن میں ایک ہرکارہ روانہ کرتا ہوں کہ لڑکے کو ڈھونڈ کر گھر لائے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اب اپنے آپ کو سنبھالو گی اور موت کے فضول خیال کو دماغ سے نکال کر جلد بھلی چنگی ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارے بغیر یہ گھر استبل بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات اولان کو خوش کرنے کے لیے کہی تھی اور وہ خوش ہوئی بھی، مگر زبان سے اس نے اس کا اظہار نہ کیا، بس لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور مسکرانے لگی۔ چنانچہ وانگلنگ نے ایک ہرکارہ بھیجا اور اسے سمجھایا کہ صاحبزادے سے کہنا کہ ان کی والدہ بستر مرگ پر ہیں اور جب تک چین سے ان کی جان نہ نکلے گی، جب تک وہ اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لیں اور اس کا بیاہ نہ کر دیں۔ اگر صاحبزادے کو اپنے والدین اور گھر بار کا خیال ہے تو انہیں فوراً یہاں پہنچنا چاہیے، کیونکہ آج سے تیسرے دن میں دعوت کا انتظار کروں گا اور شادی کی تقریب میں مہمان جمع ہوں گے۔ وانگلنگ نے اپنے قول پر عمل کرنے میں دیر نہ کی۔ کوئل کو اس نے حکم دیا کہ دعوت کا بہتر سے بہتر انتظام کرے اور اس کے لیے شہر کے چائے خانے سے باورچی لائے۔ اس کی مٹھی کو روپوں سے بھر کر اس نے کہا، بڑی حویلی میں شادی کے وقت جو ٹھاٹ ہوتے تھے وہی یہاں بھی ہوں، اور روپوں کی ضرورت ہو تو بے دریغ مانگ لینا۔ گاؤں جا کر اس نے سب جان پہچان کے مرد و زن کو دعوت دی۔ شہر جا کر چائے خانے اور اناج منڈی کے ملاقاتیوں کو بلاوا دینا بھی وہ نہ بھولا۔ پھر وہ چچا سے بولا، میرے بیٹے کی شادی پر آپ اور میرے بھائی اپنے سب دوستوں کو شوق سے مدعو کریں۔ یہ کہتے وقت وانگلنگ کو یاد تھا کہ اس کا چچا کون ہے۔ جب سے اسے ان ذات شریف کی اصلیت کا علم ہوا
وہ ان سے کسی معظم مہمان کا سا سلوک کرتا اور بڑی سعادت مندی سے پیش آتا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے رات کو وانگ لونگ کا بڑا بیٹا گھر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وانگ لونگ کا دل دہل گیا اور وہ بھول گیا کہ اس نے کیسے کیسے پاکھنڈ مچائے تھے۔ اس کی جدائی کو 2-2.5 برس ہو گئے تھے۔ اس پر لڑکپن کے آثار باقی نہ رہے تھے۔ اب وہ دراز قد جوان رانا تھا۔ اس کا جسم بھرا بھرا، رنگ سفید سرخ اور سیاہ بال کٹے چھٹے تیل میں بسے ہوئے تھے۔ دکن کے دکانداروں کی طرح وہ ساٹن کا سرخ لبادہ اور اس پر بے آستین کا سیاہ مخملی شلوکا پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی فخر سے وانگ لونگ کی چھاتی پھول گئی۔ اسے اس کے سوا کچھ یاد نہ رہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ اسے اولان کے پاس لے گیا۔ نوجوان اپنی ماں کے بازو سے پلنگ پر بیٹھ گیا اور اس کا یہ حال زار دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبا گئیں، لیکن زبان پر وہ حوصلہ افزا جملوں کے سوا کوئی لفظ نہ لایا۔ مجھے لوگوں نے یوں ہی ڈرایا تھا۔ آپ کی حالت خدا نخواستہ ویسی خراب نہیں، موت کا کیا ذکر۔ مگر اولان نے سادگی سے جواب دیا، تمہاری شادی دیکھ لوں تو میری جان خوشی خوشی نکل جائے۔ باقی آئندہ۔